अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज खास तौर पे बात करना चाहेंगे या कि आपको नजर आएगा कि आपके सामने वाली गाड़ी, आपकी साइड वाली गाड़ी या कोई बाइकर 1 मिनट में बड़े इत्मीनान के साथ सड़क पे थूकता है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड ये कैसे ट्रेनिंग हुई है, यानी हाउ डिड वी गेट टू दिस पॉइंट जब हमें लगता है कि ये बिल्कुल ओके है, इट्स एब्सोल्युटली ओके कि आप एक पब्लिक स्पेस में हैं, आपके मुंह में थूक भर गई है या बलगम है व्हाटएवर, लेकिन आपको लगता है कि सड़क पे थूक देना इज फाइन। और मैं कभी कभार ऐसे लोगों को देख के सोचती हूँ कि क्या आपका रवैया अपने घरों में भी यही होता है? अगर आप अपने घर में यकायक महसूस करते हैं कि यू नीड टू स्पिट, तो क्या वहीं पे बैठे बैठे अपने सोफे के साइड पे, अपने बेड के करीब आप थूक देते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो व्हाई डज इट मेक इट ओके? यानी कई चीजें तो हम कहते हैं ना कि अपने घर में अगर रिलैक्स बैठे हैं तो इट्स ऑल राइट, चप्पल वप्पल उतार के पैर ऊपर करके बैठ जाओ, लेकिन पब्लिक स्पेसेस में हमने कब और कैसे इसको ओके बनाया कि कोई उगालदान नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है, लेकिन थूकना, पान थूकना, गुटखा थूकना हमारे लिए ये ओके है। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, और इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी घर की माँ की आती है, खवातीन की आती है। यानी अगर आप अपने बेटे को ये करता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि लड़कियां तो नहीं करती, तो क्या लड़कों की परवरिश में हमने इसमें कोताही की है, इसको हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते? आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस शो ऑन दैट थॉट कि आप भूल जाइए पढ़ाई लिखाई, लहजा, बाकी चीजें, सिर्फ अपने आप को कंडक्ट करने का अंदाज, यानी बेसिक हाइजीन। रबीउल अव्वल का महीना है, हम अपने आप को सारे के सारे अल्लाह ताला की करम से हम मुसलमान हैं, और हम इस बात के दावेदार हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। तो जिसने ये हिदायत दी कि आपकी सफाई निस्फ ईमान है, अगर उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं तो सिर्फ अपने आप को जिस तरह हम कंडक्ट करते हैं, टेक अ लुक एट दैट। आई थिंक आई वांट टू स्टार्ट ऑन इट, लेकिन आगे बढ़ते हैं, सारिफीन की बात करते हैं। हमें अपने फराइज नहीं पता लेकिन अपना हक जरूर मानते हैं, तो एक ऐसे हक की यहाँ पे बात कर लेते हैं, दैट इज योर राइट एज अ कंज्यूमर, यानी बतौर सारिफ। अगर आप किसी चीज की मालो जर की खरीदो फरोख्त करते, किसी भी प्रोडक्ट को लेते, किसी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक सर्टेन मेयार है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए आप पैसे दे रहे हैं, और ये अगला जो देने वाला है, बेचने वाला है, उसका भी दावा यही है कि आपकी इन तमाम तवक्कुआत पे इस वादे को मैं पूरा करूंगा और ये वादा पूरा उतरेगा, चाहे वो प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ लोग 2-3 लोगों से अपना गिला शिकवा कर लेते हैं, 2 आंसू बहा लेते हैं, लेकिन कभी कंज्यूमर कोर्ट का रुख नहीं करते, कभी जाके उस दावेदार को, उस बेचने वाले को कोर्ट में नहीं लेके जाते कि देखे जी जो आपने प्रॉमिस किया था वो नहीं हुआ। तो आइए जरा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमेशा की तरह, एंड ही गिव्स अस ग्रेट एडवाइस, बैरिस्टर वकास अब्रेज खान। आप बैरिस्टर एट लॉ हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, और हम जानना चाहेंगे कि अगर बतौर सारिफ हमें लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, तो हमारे पास क्या हुकूक और लीगल चाराजोई मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम वकास। सलाम। क्या हाल चाल है आपके? सॉरी आई स्टार्टेड आउट विद अ पेन पॉइंट जो आई एम श्योर आपने भी नोटिस किया होगा अपने इर्द गिर्द के माहौल में, लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, और इस पर कई लोगों की राय है मुख्तलिफ तरह की कि ये आर्टिफिशियल है, नहीं है, लेकिन कीमत बढ़ने के बावजूद जो हमारी रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी एक तरह से दैट इज व्हाट वी आर पेइंग फॉर, वो अगर हमें नहीं मिलता तो एक सारिफ क्या कर सकता है? देखिए सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट एडमायर योर टॉपिक बिकॉज दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड एंड कंसर्न्ड विद द मिलियंस ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। हम देखते हैं पाकिस्तान लाखों लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे खरीदारी करते हैं, अशियाए नोश की खरीदो फरोख्त करते हैं, इसके अलावा कुछ सर्विस लेते हैं। तो एट द सेम टाइम जो वो चीज़ों की खरीदारी करते हैं, कोई अगर वो सर्विस लेते हैं वो डिफेक्टिव निकल आती है, फॉल्टी निकल आती है, गैर मेयारी है, नाकस निकलती है, नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड, कंपोजिशन क्वालिटी के अंदर या स्टैंडर्ड के अंदर उसके मुताबिक नहीं दिखती जो हम एंटिसिपेट करके उसकी कीमत अदा करते हैं। तो हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद हैं, कंज्यूमर लॉज मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर सार्फिन के हकूक के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग इन पाकिस्तान की इसकी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा वकास, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं ना कि हमारे पास जो धोखे के नाम पे कस्टमर सर्विस मौजूद है, आप देखें कि पहले इस तरह की किसी भी ग्रीवियंस को सॉर्ट आउट करने के लिए जो प्रोडक्ट या सर्विस आप ले रहे हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट में बड़े फाइन प्रिंट में लिखा होता है कि आपकी वारंटी क्या क्या है, यानी अगर आपको किसी भी किस्म की तकलीफ है या प्रॉब्लम है तो वो वारंटी कवर करेगी। लेकिन मजेदार बात ये होती है कि जब हम एक्चुअली अपनी शिकायत के साथ कस्टमर सर्विस पे पहुंचते हैं
تو وہ کوئی اور ہیلا بہانہ بنا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا تھا, بجلی کی وولٹیج صحیح نہیں آئی تھی, یہ دیکھیں ہم نے تو آلریڈی لکھا تھا اس کو گرم پانی سے دھونا ہے, شاید آپ نے غلط ڈٹرجنٹ سے دھویا ہے. تو یعنی آپ کو ہر طرح سے آپ ہی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی. That's why consumer courts are established in پاکستان کی 2005 کے اندر یہ ایکٹ بنایا گیا اور اسی پرپز کے لیے بنایا گیا کہ لوگوں کی جو شکایات تھی, جب آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں, کوئی سروس لیتے ہیں, اس وقت تو آپ کے ساتھ بڑا امیبلی اور ایمیکیبلی بہیو رکھا جاتا ہے, لیکن جب آپ اس چیز کو ریٹرن کرنے کے لیے جاتے ہیں یا وارنٹی کلیم کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے ساتھ تیلی ماں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے, وہ آپ سے نگاہیں پھیر لی جاتی ہیں. اس حوالے سے جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہیں جو پاکستان میں دو اسپیشلی پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر 2005-2014 میں یہ فریم کیے گئے, اس کے تحت ہر کنزیومر کا یہ رائٹ ہے, لیٹ سے فار دی سیک آف آرگیومنٹ, اگر کوئی خاتون کسی بیوٹی پارلر جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ جو وہ میک اپ کروا رہی ہے, یہ کروایا ہے, وہ اس کوالٹی کا نہیں ہے جس کے لیے اس نے 30-40-50 ہزار روپے پے کیا تھا, تو اس کے لیے وہ اس کو وکیل ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمپلی وہ خود بھی لیگل نوٹس ڈرافٹ کر سکتی ہے. دس از ویری کنوینئنٹ اینڈ ایزی پروسیس فار ایوری سٹیزن آف پاکستان. اس میں وہ سمپل پیج پہ اپنا نام اور جس شخص کے اگینسٹ اس کی گریونس ہے وہ لکھ کر اس کو لیگل نوٹس ارسال کر سکتی ہے, جو بھی اس کی گریونس ہے. اگر وہ اس کی گریونس پے نہیں کی جاتی تو اسی لیگل نوٹس کو ان دی شیپ آف کمپلینٹ وہ کورٹ کے اندر جا کے چیلنج کر سکتی ہے. اور کنزیومر کورٹ کی میں ایک بات ضرور آپ کو سدھار کرنا چاہوں گا, جو کہ اس وقت میں فلم انڈسٹری کو میڈیا اینکرز کے کچھ کنزیومر رائٹس کے حوالے سے کیسز کے اندر کنزیومر کورٹس میں پیش ہو رہا ہوں, تو میں ضرور بتاؤں گا کہ کنزیومر کورٹ کے اندر داد رسی جو ہے, جو کمپنسیشن ہے ایز کمپیئر ٹو آرڈنری کورٹس وہ زیادہ ملتی ہے. اسپیڈی ٹرائل ہے, اسپیڈی ایکسپیڈیشیس جسٹس ہے, وہ اس لیے کیونکہ ان کے ہاں جو کنزیومر کورٹ کیسز کی جو تعداد ہے وہ بہت محدود ہے. اچھا, میں چاہ رہی تھی کہ اس میں کچھ چیدہ نکات ہمیں پتہ چلیں. جیسے وکاس آپ نے کہا کہ اس کے لیے لائر کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی خود ہی اپنا لیگل نوٹس بھی ڈرافٹ کر سکتا ہے. لیکن میرا سوال ہے, اگر آپ ہی کی مثال کو آگے لے کر چلیں کہ ایک خاتون ہے جو کسی سیلون کی سروسز سے ناخوش ہے, خدا نخواستہ اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے, مثال کے طور پہ اس کی جلد پہ الرجی ہو جاتی ہے, کوئی میل پریکٹس ہوتی ہے, اس کے ساتھ کوئی ریسسٹ رویہ رکھا جاتا ہے, سو دس آل کمز انٹو دا لیگل ایمبٹ. لیکن جو آپ نے دوسری بات کہی کہ کوئی سیٹسفائیڈ نہ ہو, یہ تو بڑا ایک اوپن اینڈڈ بات ہے, اور اس سے میرے خیال میں جو سیلر ہے, جو سروس پرووائڈر ہے, اس کی جان بخشی کیسے ہو. یعنی کوئی بھی کنزیومر یہ تو کل کو اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جی میں آپ کی سروس سے ناخوش ہوں. اس کا پیمانہ, اس کے پیرامیٹرز کیسے ڈیفائن کیے جائیں؟ ایک حوالے سے ایک تو میں آپ کو کیس لا جو ہے وہ ریفر کرنا چاہوں گا. یو کے کا بھی ایک ریسنٹ کیس لا ہے, بھارت کا بھی کیس لا ہے. اسی ویک کے اندر بھارت کے اندر ایک ماڈل, خاتون ماڈل, جس نے اپنے بال کٹوائے اور اس کے بال باقی ہی خراب کر دی گئے, جس کا ان کی ہائر کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے اندر بھی حوالہ دیا کہ یہ بالوں کی ہی ماڈل تھی اور اس کا سارا کام اس سے چلتا تھا. اور جب اس نے کنزیومر کورٹ کے اندر جا کے اپنی کمپلینٹ دائر کی تو 2 کروڑ روپے کا ہرجانہ جو تھا وہ سلون کو کیا گیا. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ایگزامپلس ملتی ہے. جو آپ نے بات کی کہ ایک شخص جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا, لیکن جو سیلر ہے اس کی طرف سے ایک سیٹسفیکٹری سروس دی گئی ہے, تو اس حوالے سے وہ بھی کنزیومر کورٹ میں آ کے اپنا جواب داخل کر سکتا ہے. اور کنزیومر کورٹ جو ہے دونوں طرف کا موقف کے بعد ہی چیزوں کو ڈیسائیڈ کرے گی. یہ نہیں کہ اگر کوئی کنزیومر ہوا میں ہوائی کے لیے تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جان بوجھ کے کسی کو ہراساں کر رہا ہے تو کورٹ جو ہے اسے ہر صورت ڈیمیجز دے گی. ہاں, اگر آپ کی جو پری ہے, آپ کا جو کیس ہے, کاز ہے, وچ از بینگ براڈ بیفور دی کورٹ آف لا, وہ جینین ہے, وہ اوریجنل ہے, تو کنزیومر کورٹ از ون آف ڈیڈ کورٹ ان پاکستان کے, جو کہ آپ کی کمپنسیشن, جو آپ کی گریونس کو ری ایڈریس ضرور کرے گی. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ دی رول آف کنزیومر کورٹس ان پاکستان کے بڑے مختصر سے دور کے اندر جس طریقے سے یہ ججز جو ہیں وہ ورک کر رہے ہیں فار دی پراسپیرٹی. مجھے یہ بتائیے وکاس, ایک پوری دنیا میں آج کل جب کنزیومر رائٹس اور کورٹس کی بات کی جا رہی ہے, سب سے بڑا مدعا جس کو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہے رائٹ ٹو ریپیئر. کیا ہماری کنزیومر کورٹس میں رائٹ ٹو ریپیئر کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے, اور اس میں صارفین کی کیا حقوق موجود ہیں؟ حوالے سے سیکشن 25 موجود ہے. اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور اس کے اندر کوئی فالٹ نکل آتا ہے, کوئی ڈیفیکٹ نکل آتا ہے, دین دس از یور لیگل رائٹ کہ اس کمپنی کو انٹیمیٹ کریں, آپ اس کسی برانڈ کو انٹیمیٹ کریں کہ آپ سے یہ چیز خریدی تھی, اسے ریپیئر کریں. اگر وہ ریپیئر نہیں کرتا
اور آپ کو مینٹل اگنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ٹائم کا لاس فیس کرنا پڑتا ہے, منی کا لاس فیس کرنا پڑتا ہے, دین یو کین موو فار دی ڈیمیجز ٹو دیٹ کمپنی. آپ اس سے ڈیمیجز لے سکتے ہیں, وہ ڈیمیجز جو ہیں اس وقت وہ ہزاروں میں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن رائٹ ٹو ریپیئر کی ڈبیٹ تھوڑی مختلف ہے. رائٹ ٹو ریپیئر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے زمانے میں اگر آپ نے کوئی بلینڈر خریدا, کوئی اے سی خریدا, تو ضروری نہیں تھا کہ آپ اسی کمپنی کی مختص کرتا جو برانچ ہے اسی میں جا کے ریپیئرز کرائیں, کیونکہ کئی ریپیئرز مفت میں نہیں کیے جاتے, ان کے لیے چارج کیا جاتا ہے. پوری رائٹ آف ریپیئر اس وقت اس بارے میں چل رہی ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ایکس وائی زی کمپنی کا اے سی, فون یا کوئی بھی چیز لی ہے, تو لوگ کہہ رہے ہیں پہلے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ریپیئر مین ہوتے تھے, میکینکس ہوتے تھے, ہمارا فریج خراب ہو جائے تو ہم کسی الیکٹریشین کو بلا کر اس کو صحیح کروا سکتے تھے. لیکن ایک چھوٹے سے پرزے کے لیے نمبر 1 یہ کمپنیز بہت زیادہ چارج کرتی ہیں. آپ کو کہتی ہیں کہ آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے کسی سستے الیکٹریشین سے یا کسی اور سے سروس لینے کا, آپ کو لمبا لمبا بل بنا کر دیتی ہیں ان چیزوں کا جو شاید ایک بہت چھوٹا سا کام تھا, ایک چھوٹی سی وائر ریپیئر کرنی تھی. اور آنے والے وقتوں میں اس وقت یہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے کہ جس طرح ساری کی ساری پروڈکٹس میں چپ ڈالا جا رہا ہے, اس چپ کے ڈالنے کی وجہ سے آپ کسی اور سے اپنے پروڈکٹ کو صحیح نہیں کروا پائیں گے. اب یہ بتائیے کہ کیا پاکستانی کورٹس میں اس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے؟ پاکستان کے اندر دس از اے ویری سمپل پروسیس. آپ جب بھی ایک کنزیومر ایک سیلر کے ساتھ کسی بھی ایگریمنٹ کو سائن کرتا ہے, کوئی چیز خریدتا ہے, کوئی معاہدہ لیتا ہے, تو اس کے اندر بڑا کرسٹل کلیئرلی ان تمام چیزوں کو اننسیٹ کر دی جاتا ہے ان بلیک اینڈ وائٹ کہ اگر آپ کی یہ چیز خراب ہوتی ہے تو آپ کمپنی ہی سے یہ چیز ٹھیک کروائیں گے, ریپیئر کروائیں گے. اگر وہ ایگریمنٹ آپ کے پاس موجود ہے ایٹ دی ٹائم آف بائنگ آف تھنگس, تو پھر تو آپ اسی کمپنی کے ساتھ ہی کانٹیکٹ کرنا پڑے گا, چاہے آپ کی وائر خراب ہوتی ہے, آپ کا بٹن خراب ہوتا ہے, چاہے آپ کی چپ خراب ہوتی ہے. اگر ان بلیک اینڈ وائٹ تحریری طور پہ یہ تمام چیزیں ایگریمنٹ کا حصہ ہیں ایٹ دی ٹائم آف بائنگ دیز تھنگس, تو پھر تو کنزیومر کو انہیں سے رابطہ کرنا پڑے گا, کیونکہ کنزیومر کورٹ پہ اس کو کور نہیں کریں گی, کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے کورٹ کے اندر وہ چیز انفورس نہیں کروا سکتا جو اس کے ایگریمنٹ کے اندر نہیں لکھی گئی. ایٹ دی ٹائم آف پیئنگ آف کنسیڈریشن اگر اس نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی ہے کہ میں باہر سے ٹھیک کروا سکتا ہوں, اور پھر بھی اگر مجھے کوئی مسئلہ آیا تو پھر اس کے بعد میں کمپنی سے کلیم کر سکتا ہوں, پھر تو یہ چیز جسٹیفائی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایگریمنٹ میں تحریری طور پہ یہ چیز موجود تھی, یو کین ناٹ گو بیانڈ دی لمٹس آف یور ایگریمنٹ وچ یو ہیو ٹیکن پلیس بٹوین ٹو پارٹیز. جو بھی وکاس آپ کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو بتاتے چلیں کہ بڑے بڑے برانڈز ایک طرح سے یہ ڈیبیٹ اس لیے ہے کہ آپ کو انسلیو کر رہے ہیں, صرف ایک دفعہ پروڈکٹ نہیں بیچ رہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ سالہ سال جب تک آپ ان کی پروڈکٹ استعمال کریں آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک آنریبل طریقے سے اس کو, ایک آنےسٹ طریقے سے اس کو آنر کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے, آپ کو یاد ہوگا کچھ زمانے پہلے جب ہم اسمارٹ فون لیتے تھے تو اس کا بیٹری پیک پیچھے سے آپ کھول کر چینج کر سکتے تھے. اس وقت اگر آپ کا بیٹری پیک خراب ہوتا ہے, اوور ویئر اینڈ ٹیئر, اور اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے, تو آپ کو پورا فون بدلوانا پڑتا ہے کیونکہ اب وہ گلوڈ ہے, اب اس کو کھولا نہیں جا سکتا. دیٹس ہاؤ تھنگز آر چینجنگ. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی وکاس آپ سے, ہمارے یہاں لوگوں کا کیونکہ بھروسہ کنزیومر کورٹس پہ نہیں ہے, آپ نے ابھی انڈیا کی مثال دی, کیا ہمارے پاس کوئی ایسا کامیاب کیس ہے جو کسی صارف نے اپنی گریوینس کا فائل کیا ہو اور اس کو کمپنسیشن ملی ہو یا اس نے کیس جیتا ہو, تو وہ مثال بھی دیجیے ہمیں. کوئی یہ اکا دکا کیس نہیں ہے, بلکہ پاکستان کے اندر درجنوں کیس ایسے ہیں جو کنزیومر کورٹس نے ڈیسائیڈ کیے ہیں. اور کنزیومر کورٹ کے اندر میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی پارٹی جس کو کنزیومر کورٹ سمن کرتی ہے یا اس کے بعد اس کو بار اشتہار کے تھرو انٹیمیٹ کرتی ہے کہ آپ کا کیس پینڈنگ, اگر وہ 2 یا 3 طریقوں پہ کورٹ میں آ کے اپنی ہیئرنگ کو جوائن نہیں کرتا تو کنزیومر کورٹ ایکس پارٹی ڈیسیژن اس کے خلاف کر دیتی ہے. اور پاکستان کے اندر درجنوں فیصلے اس طرح کے موجود ہیں جس میں لاکھوں روپے کا نہیں بلکہ کروڑوں روپے کے ہرجانے کیے گئے ہیں جو صارفین کے حقوق کو انفورس کرنے کے لیے. اور یہ کوئی اکا دکا کیس نہیں, بلکہ سندھ کے اندر بھی اس طرح کے کیسز موجود ہیں, پنجاب کے اندر بھی اس طرح کے کیسز موجود ہیں, اور ریسنٹلی میں نے بھی کچھ اس طرح کے کیسز فائل کیے. لیٹر آن آپ کے پروگرام میں بھی ہم ڈسکس کریں گے عوام کی لیگل اویئرنیس میں, اور جلدی ہی ان کا جب فیصلہ آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از ون آف دا فائنسٹ پلیٹ فارم جس میں 2 سے 2.5 ماہ یا میکسیمم 3 مہینے کے اندر آپ کا کاز جو ہے وہ کورٹ ایڈجوڈیکیٹ کرتی ہے. اور فل فور اسپیڈی ایکسپیڈیشن جسٹس جس کی آئین کے آرٹیکل 37 کے اندر بات کی گئی ہے
اس کی بالکل. انشورنس کے لیے کنزیومر کورٹس. بہت بہت شکریہ بیرسٹر وقاص ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. یہ وہ رائٹس ہیں, یہ وہ حقوق ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تھوڑی لکھت پڑھت کریں. آپ کوئی بھی چیز اگر خرید رہے ہیں اس کا پرومس کیا ہے. کئی دفعہ ہم مس لیڈنگ ایڈورٹیزمنٹس کو دیکھ کے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جتنے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو 3 سال میں یا 4 سال میں قبضہ دینے کی بات کرتے ہیں. یہ بھی ان کا پرومس ہے جس کی وجہ سے آپ نے وہاں پہ انویسٹ کیا. اگر اس چیز کو آنر نہیں کیا جا رہا یا جو آپ کو خواب دکھایا گیا تھا, جو بتایا گیا تھا, وہ نہیں ہو رہا, دین کنزیومر کورٹس آر دیئر ٹو پروٹیکٹ یور رائٹس. اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, واپس آئیں گے. جس طرح کے پنکٹوبر کی بات کی جا رہی ہے, اکتوبر کا پورا مہینہ چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگہی کا مہینہ ہے. اس کے بارے میں مزید جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.